Namaskar. Welcome to Think Tank India. Today our guest is Khalida Nawabi ma'am. Khalida Nawabi ma'am is an activist, अफगान एक्टिविस्ट, और वो आज हमारे चैनल में ज्वाइन कर रहे हैं. वो तालिबान को भी देख चुके हैं और इसलिए तो आज हम बात करेंगे एस्केप फ्रॉम तालिबान, खालिदा नवाबी स्टोरी. तो खालिदा नवाबी मैम, आपको हमारे चैनल पे स्वागत है और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट शिवम चौधरी जी ज्वाइन कर रहे हैं. शिवम जी, आज आप शुरुआत कीजिए. फर्स्ट आप क्वेश्चन पूछिए. सबसे पहले तो खालिदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया में. शायद मुझे लग रहा है आप शायद पहले शो कर रहे होंगे किसी इंडियन चैनल के साथ. तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए. आप अफगानिस्तान से क्यों आज अमेरिका में रह रहे हैं? ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि यू हैव टू लीव अफगानिस्तान? नमस्ते, शुक्रिया दावत करने का. मुझे कहा गया है कि मेरी हिंदी अच्छी है तो मैं हिंदी में थोड़ा बात कर लूँ. जी हाँ, मैं एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती हूँ. मेरे फादर जज थे अफगानिस्तान में और मैं खुद लॉयर हूँ. मैंने लॉ पढ़ा हुआ है और मेरी स्टोरी थोड़ी बहुत ये है कि जब पहली बार तालिबान अफगानिस्तान आए थे 1996 में, उस टाइम मैं स्कूल में थी और क्योंकि मैं घर की सबसे बड़ी हूँ तो मेरे अब्बू हमेशा चाहते थे कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर तो अच्छी पोजीशन में काम करे. तो उस वजह से फिर हमें अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा. लेकिन उस वक्त हम हमसाया मुल्क पाकिस्तान, वहाँ पे हम लोग गए थे एज अ रेफ्यूजी. तो वहाँ पे बाकी पढ़ाई वगैरह की और वहाँ से फिर शुरू किया. जब दोबारा मैं अफगानिस्तान गई तो जब पढ़ाई वगैरह ख़त्म हो गई तो डिफरेंट पोजीशन वगैरह में काम किया अफगानिस्तान में. जो लास्ट मेरी पोजीशन थी लीगल एडवाइज़र फॉर one of the non-profit organization related to Ministry of Women Affairs अफगानिस्तान में, जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस केसेस के लिए मैं उनकी केसेस को फाइट करती थी एज अ अटॉर्नी, एज अ लीगल एडवाइज़र. फिर उसके बाद कुछ अर्सा वहाँ पे रही, फिर मुझे वहाँ छोड़ना पड़ा. फिर मैं गई जर्मनी एज अ रेफ्यूजी. कुछ पॉलिटिकल इशू की वजह से मुझे वहाँ पे अपना मुल्क छोड़ना पड़ा. फिर अमेरिका में आई हूँ. यहाँ पे भी आके तो एज अ वुमेन एक्टिविस्ट मैं अफ़गानिस्तान और दूसरे राइट्स के लिए फ़ाइट करती हूँ. जो मेरा मेन सब्जेक्ट है वो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर, और ह्यूमन राइट्स में मैंने मास्टर्स किया है, इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स. तो इस वजह से मुझे जहाँ पे बेइंसाफ़ी दिखती है वहाँ पे मैं अपनी आवाज़ उठाती हूँ. जहाँ का ताल्लुक है जर्मनी में भी रेफ्यूजी राइट्स के लिए मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा एज एक्टिविस्ट काम कर लिया था. और जब मैं अमेरिका में तो अफ़गानिस्तान के बाद जो फर्स्ट टेररिस्ट अटैक हुआ था एक मैटरनिटी हॉस्पिटल में 2020 में, तो उसने मुझे ज़्यादा इंस्पायर किया कि क्यों टेररिस्ट और टेररिज्म अफ़गानिस्तान में जो लोग जिनका कोई कसूर नहीं है उन पे अटैक करते हैं. तो वहाँ से दोबारा मेरी एक्टिविज़म अमेरिका में शुरू हुई है और इसके लिए उसकी वजह से मेरा मेन जो सब्जेक्ट है टेररिज्म, और अब तो अफ़गानिस्तान और उसके वुमेन राइट्स के लिए मैं यहाँ पे काम करती हूँ. जी, मेरा अगला सवाल ये है, क्योंकि आप अफगानिस्तान से ही हैं, तो आपको प्री तालिबान अफगानिस्तान और पोस्ट तालिबान अफगानिस्तान में क्या अंतर दिखाई देता है? और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपको क्यों लगता है, मतलब कैसे तालिबान अफगानिस्तान पे एक होल्ड बना पाया? हाउ तालिबान मेक्स होल्ड ऑन अफगानिस्तान, कैसे वो जन्म हुआ? मतलब ऐसा क्या रीजंस रहे कि वो तालिबान अफगानिस्तान के ऊपर इतना बड़ा एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाया? एक्चुअली ज़ाहिर बात है इसके पीछे दूसरों का हाथ है, जिसमें बड़े मुल्क भी शामिल है और हमारा हमसाया मुल्क पाकिस्तान सबसे पहले. पाकिस्तान तो हमेशा इल्ज़ाम देता आ रहा है कि हाँ जी ये वही महाजिर हैं जो 1989 में जब रशिया को हम डिफीट करके चले गए थे रशिया, तो जो महाजिर पाकिस्तान में रह चुके थे जी वही वह महाजिर हैं और उन्होंने ये तालिबान सिस्टम वहाँ पे बनाया है, यानी जो ग्रुपिंग की है जो तालिबान की, जो कि वाइस वर्सा है.
ٹوٹلی غلط ہے، کیونکہ ایک ایز مہاجر کے ایز اے ریفیوجی کے آپ جب پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کو یہ پرمیشن تک نہیں ہے کہ آپ ایک اسکول میں ان کی گورنمنٹ اسکول میں ایڈمیشن کر سکے، اور بہت ایسی چیزیں لائک بینک اکاؤنٹ اینڈ سم تھنگ. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا گروپ 50-60 ہزار کا گروپ ایک ملک میں ایک مہاجر گروپ رہ رہا ہو اور ایک اتنا بڑا کانسیپٹ بنائے اور اس ملک کو پتہ نہ چلے؟ تو یہ تو سراسر غلط ہے، کیونکہ اس کے پیچھے پاکستان کی سیکرٹ ایجنسی کا ہاتھ ہے. انہوں نے یہ گروپ بنایا ہوا ہے، اس میں اس کے سارے لیڈرز پاکستان کے ہیں. ہمیشہ ہمارا افغانستان کا نام دیتے ہیں. اگر آپ ہماری ہسٹری پڑھیں، ہماری تو زیادہ 100 سال سے بھی زیادہ ہسٹری ہے. ہماری ہسٹری میں کوئی مدرسہ سسٹم نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے ہسٹری میں یا پریکٹیکلی مدرسہ کی موجودیت کا آپ ذکر کہیں دیکھیں گے جو 1979 سے پہلے. تو یہ کانسیپٹ جی پاکستان نے بنایا ہے. ابھی تک پاکستان میں 40,000 ایک رپورٹ کے مطابق 40,000 زیادہ سے مدارس ہیں، اور یہ سارے مدارس اسی کانسیپٹ کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، ان کی سیکرٹ ایجنسی. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک اتنی بڑی گروپ کیسے کر سکتی ہے کسی ملک کے سپورٹ کے بغیر؟ آپ اس کو ٹریننگ دے دیں، آپ اس کو ویپنز دے دیں، اور وہ کسی ایسے بڑے ایریا کو قابض کر چکے جس میں امریکہ کامیاب نہیں ہوا، جس میں رشیا کامیاب نہیں ہوا، اور طالبان کامیاب ہوگا. وہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جس طرح 96 میں وہ بھاگ کے چلے گئے تھے، تو کچھ عرصہ یہاں پہ جو ہیں وہ بھی رہیں گے اور اس کے بعد چلے جائیں گے. اب اس کے پیچھے آپ پاکستان کے علاوہ آپ ایران کا بھی ہاتھ ہے، دوسرے ممالک انٹرنیشنل جو اس کے پیچھے ان کو سپورٹ کرتے آ رہے ہیں. اور اب یہ بھی ہو سکتا ہے میری نظریے کے مطابق کہ جو طالبان کا گروپ انہوں نے بنایا تھا جس کانسیپٹ کے لیے، اب وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. جو ممالک ان کو سپورٹ کر رہے تھے لائک بگر کنٹریز، ان کے سپورٹ سے نکل چکی ہے، کیونکہ اب ان کے آرڈرز کو اوبے نہیں کرتے. وہ سمجھتے تھے کہ ہاں جی ہم جو کچھ کہیں گے وہی کریں گے افغانستان میں. اور یہ سارا جو کانسیپٹ اسلامک کانسیپٹ ہے، یہ سارا فنڈامنٹلسٹ کے تھرو جا رہا ہے. یہ کوئی اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کے ٹوٹلی خلاف ہے. میں خود ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئی. میرے ابو جو شریعہ لا انہوں اسٹڈی کیے تھے، وہ جج رہ چکے ہیں. اس کانسیپٹ میں جو میں کچھ دیکھتی ہوں، یہ اسلام اور اسلام کے ٹوٹلی خلاف ہے. یہ صرف ایک ایجنڈا ہے، پولیٹیکل ایجنڈا، جو ہمارے ملک میں آ کے ہمارے ہی پر حکومت چلاتے ہیں، اور جس میں پاکستان کا زیادہ کیا کہتے ہیں رول ہے. میم میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ کیونکہ آج کے سمے میں طالبان نے ایک گورنمنٹ فارم کر لی ہے افغانستان میں، وہ کتنی لیجیٹیمیٹ ہے، کتنی نہیں ہے، کتنی صحیح ہے، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن اگر کل کو کوئی کنٹری اسپیشلی ویسٹ سے یا کوئی بھی ایک پرومیننٹ کنٹری اس گورنمنٹ کو ریکاگنائز کر لیتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کتنا ڈیفیکلٹ ہوگا پھر اس طالبان کو واپس ہٹانا افغانستان سے؟ اگر کوئی گورنمنٹ کوئی کنٹری سے ریکاگنائز کر لیتی ہے تو کتنا بڑا سیٹ بیک ہوگا یہ فار افغان، کامن افغان؟ میں تو کیا چاہتی ہوں ان کی تعریف جو ہے نا، جو ان کی ڈیفینیشن آف اے ٹیررسٹ ہے، اگر آپ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے تھرو ڈیفینیشن آف ٹیررسٹ اور ٹیررزم کو دیکھیے تو یہ طالبان سارے اسی ڈسکرپشن میں فٹ ہیں. بالکل جی. اب مجھے اگر پتہ ہوتا ہے تو میں آرٹیکلز وغیرہ آپ کو نکال کے دکھاتی کہ اس کے ڈیفینیشن کے مطابق یہ ٹیررسٹ ہیں. ان کے جو ہیڈ ہیں نا، ان کے نام ہمیشہ لائک موسٹ وانٹڈ میں رہ چکا ہے، ایون یونائٹڈ اسٹیٹس کے موسٹ وانٹڈ میں اور انٹرنیشنل کمیونٹی یونائٹڈ نیشن کے. آپ خود ہی بتائیں، جو لوگ ایز ونس دے ریکگنائز دیم ایز اے ٹیررسٹ، اور پھر اس کو کیسے وہ لوگ ایز اے گورنمنٹ اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ اور جو کنٹری بھی اس کو ایکسیپٹ کرے گا ایز اے گورنمنٹ، تو وہ میرے خیال سے ایک ٹیررسٹ ہے اور ٹیررزم کو سپورٹ کرتا ہے. ایک گروپ جس کو افغانستان کی حکومت نے ان کو قبول نہیں کیا ہے، وہ ان پہ کیا کہتے ہیں، they conquer Afghanistan by force. This is not a free choice. They are not a government. They are a terrorist group. ظاہری بات ہے انہوں نے زور سے ان کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. اگر آپ 30% بھی لوگوں سے پوچھ لیں کہ آپ کس کو ووٹ کریں گے، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ کوئی بھی ان کو ووٹ نہیں کرے گا اگر یہ الیکشن کے تھرو چلے جائیں. کیونکہ فرسٹ آف آل تو یہ ان کے سارے لیڈر پاکستان سے ہیں، پاکستان کے تعلق ہے اور اس کے چمچے ہیں. اور دوسرا بات یہ ہے کہ ہم ایسی گروپ کو اپنے اوپر کبھی بھی تسلط نہیں کریں گے.
ہم امریکہ کو نہیں کر سکے, نہیں چھوڑا ان کو ہمارے ملک میں رہنے پر, رشیا کو ہم نے بھگا کے رکھ دیا, تو یہ طالبان کون سی پپٹ ہے جو آ کے ہمارے اوپر حکومت کریں گے؟ اور جو ملک ان کو ریکگنائز کرے گی وہ ٹیررسٹ ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو شرم آنی چاہیے, جس میں یونائٹڈ نیشن بھی شامل ہے, کہ ان کو انوائٹ کرتے ہیں یورپین کنٹریز میں. ایک آدمی جو لسٹ آف دا موسٹ وانٹڈ میں ہو, وہ اس کو آپ پکڑنے کی بجائے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ان کو آپ اس پر کیس کر لیں اور اس کو ایگزیکیوٹ کر لیں, آپ اس کو اٹھا کے لیتے ہیں جی یورپ میں, کبھی اس دعوت پہ جا رہے ہیں, کبھی اس دعوت پہ. کس کی رہنمائی پہ, کس کی ریپرزنٹیشن کر کے جا رہے ہیں؟ افغانی عوام نے کبھی بھی اس کو ان کو ریپرزینٹ نہیں کیا, اور نہ ہی ان کو ایز اے ریپرزینٹیو انڈیکیٹ کیا ہے. تو یہ تو سراسر غلط ہے, اور میں تو ٹوٹلی اس کے خلاف. صرف میں نہیں ہوں, سارے 80% افغان کے عوام جو امریکہ میں ہیں اور جو افغانستان میں رہ چکے ہیں, اس میں کوئی بھی فیصدی ان کے کیا کہتے ہیں فیور میں نہیں, سارے ان کے خلاف ہیں. میم میرا آپ سے کوشچن ہے. جی اچھا شبم بھائی کر لیجیے. خالدہ جی نے لگ بھگ ایک امپاسبل سی بات کر دی ہے کہ افغانستان میں طالبان کے ہوتے ہوئے کبھی الیکشن ہوگا. اٹس آلموسٹ امپاسبل. تو میرا اسی میں ایک کوشچن ہے کہ سنس یو آر اے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ, تو افغان جو طالبان رول ہے اس میں آپ جو مہیلا ہے, ویمن ہے, ان کے رائٹس کو کس طریقے سے دیکھتی ہیں؟ ہاؤ یو سی ایز فیوچر آف اے کامن افغان ویمن ان پریزنٹ طالبان رجیم؟ طالبان تو سراسر سے انہوں نے سارے رائٹس کو انہوں نے کیا کیا, وائلیٹ کیا ہے. وہ ان کو تو میں ہیومن کیٹیگری میں شمار ہی نہیں کرتی. ویری ٹرو ٹو سے, شاید وہ اپنے آپ کو ایز اے ہیومن انٹروڈکشن میں شامل کریں طالبان. میں ان کو کبھی ایز اے ہیومن ان کو کبھی کنسیڈر نہیں کرتی, کیونکہ جس طرح قرآن میں, جس طرح ہمارے کلچر میں وومن کی امپورٹنس کو بتایا گیا ہے, وہ ٹوٹلی ان کے خلاف جا رہے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ایسا جی بتایا گیا ہے, پہلی بار تو ان کو اسلام کا کوئی پی ایچ ڈی اسکالر اس میں آپ کو کم ہی ملے گا جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے اسلامی کانسیپٹ اور اسلامی ریلیجیس پریسیڈنس کو یہ ایکسپلین کر سکے. یہ تو صرف اپنی جو آئی پاکستان نے ان کو رٹھا لگا کے 2-3 جملے بنائے ہیں جو آتے میڈیا میں کہتے رہتے ہیں, اس کو ریپیٹ کر کے وہ اس کو ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں. جی وومن یہ ہے, جی وہ افغان کے کلچر میں ایجوکیشن نہیں ہے. ہماری ہسٹری میں پاکستان کے بننے سے پہلے ہمارے ملک میں, اب مجھے تاریخ یاد نہیں ہے, کہ پہلے یونیورسٹی بنا تھا, تو I think it was 1946 or 47. تو آپ کہاں سے اٹھا کے آتے ہیں کہ افغانستان کے کلچر میں ایجوکیشن نہیں ہے؟ سو یہ انہوں نے صرف وومن کو استعمال کیا کیونکہ ڈرتے ہیں کہ وومن ہی اسٹرانگ ہے اور ان کے خلاف اٹھ کے کھڑے ان کے خلاف آواز اٹھائے گی. اور یہ کوئی حکومت نہیں, یہ ایک گروپ ہے جس نے تمام ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی ہے. ابھی تک آپ کو میڈیا میں یہ لوگ نہیں چھوڑتے, یہ سارا جھوٹ بولتے ہیں اور میڈیا کے اپروچ نہیں ہے. اریسٹ کرتے ہیں لوگوں کے گھر میں جا کے وداؤٹ وارنٹ, ان کی تلاشی لیتے ہیں, عورتوں کو اٹھاتے ہیں. شمالی ناردرن ایریاز کے جو ان کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں, ان کے پیچھے ان کے گھروں میں جاتے ہیں. ریپ ہے, ایوری تھنگ از گوئنگ آن. رشوت ہائی لیول پہ ہے, لائک دے ٹیک اے لاٹ آف برائب. وہ لڑکیوں کو اور عورتوں کو نہ کام پہ چھوڑتے ہیں نہ ایجوکیشن پہ. بس وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان جہالت میں رہے, لائک اگنورنس میں, اور ان کے اوپر رول کر سکے. لیکن ان کا رول زیادہ دیر تک نہیں چلے گا, کیونکہ ہماری ریزسٹنس نہ صرف میڈیا پہ ہے, پریکٹیکلی بھی ہماری ریزسٹنس ہے جو ناردرن ایریا میں ہے, جس میں احمد مسعود ہمارے لیڈر, ان کے خلاف جو کیمپین چلا رہے ہیں, بلکہ ہی از ایکٹیو آن دیٹ. اور جس علاقے سے میرا تعلق ہے, ہماری ساری قوم ریزسٹنٹ کے نام پہ مشہور ہے, پنشیر اور اندر. آپ اس کی سٹوریز میڈیا میں دیکھ چکے ہیں. ہم کبھی بھی ان کو ایز اے کیا کہتے ہیں, کسی طریقے سے ہم اس کو قبول نہیں کریں گے طالبان کی حکومت کو. میم طالبان ورڈ کا میننگ ہے اسٹوڈنٹ, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ریسنٹلی جو خبر میں آئے ہیں, باقی بہت ساری اسلامک کنٹری بھی اس کے وروध کر رہے ہیں اس بات پہ کہ اب وومن کو یونیورسٹی میں پڑھنے کا ادھیکار نہیں رہے گا افغانستان میں. اس بارے میں آپ کیا بولیں گے؟ میں تو اسلامی ممالک سے کافی نا امید ہوں, کیونکہ
ان میں سے موسٹ جو ہیں اسلامی ممالک نے ان کو سپورٹ کیا تھا لائک فائنینشلی بیفور آف دے آر گروئنگ موسٹ آف دیم. اور جب افغانستان کے معاملے میں آتی ہے تو اسلامک کنٹریز ایک نے بھی کھڑے ہو کر افغانستان کا ساتھ نہیں دیا. ویری شیمفل ایز اے اسلامک کنٹریز. اور کون سے اسلام کو یہ ڈیفائن کرتے ہیں؟ سارے اسلامی ممالک اگر ان کے اسکالرز اٹھ کے ان کے یہ طالبان کو کسی بھی کانفرنس میں بلائیں اور ان سے اس آرگیومنٹس پہ بات کریں کہ وومن کی جگہ کیا ہے، وومن رائٹس اسلام میں کیا ہے، وومن رائٹس ان افغانستان کلچر میں، تو میرا یقین ہے کہ طالبان کے پاس کوئی ایسے آرگیومنٹ نہیں رہے گی کہ وہ عورتوں کو اسکول جانے اور کام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. لیکن وہ لوگ ایسا موقع برابر ہی نہیں کرتے جس میں ان لوگوں کو اس ڈسکشن پہ بٹھایا جائے کہ وہ ڈسکس کر سکیں کہ ہاں جی یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. تو ایک جاہل قوم ہم پہ کیا کرتی ہے، قابو ہو گئی ہے 2-3-4 ملکوں کے سپورٹ کے تھرو، اور بس حکم چلانا چاہتی ہے جو اسلامک نہیں ہے. اور ہماری عورتوں کو بیچاریوں کے ایک تو ہمارا اکنامک ہی ایسا خراب ہے، اس میں عورتیں کا جتنا حصہ ہے اس میں عورتوں کو کام سے نکال دیا گیا ہے. سارے انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے افغانستان چھوڑ دیا ہے، یا 80% ان کے چلے گئے ہیں. منسٹری آف وومن کو انہوں نے ختم کر لیا ہے. تو عورتوں کا انہوں نے بس ایز اے غلام رکھ دیا. تو میرے خیال سے ہم لوگ سٹون ایج میں واپس چلے گئے ہیں. شاید افغانستان دنیا کا پہلا ملک ہو جس میں ایجوکیشن وومن کے لیے الاؤڈ نہیں ہے. اتنے جاہل ہم ہو گئے ہیں ان کے تھرو. تو یہ تو بہت کافی نا امید بات ہے، لیکن ہم اپنی ریزسٹنس کو ایسے ہی برقرار رکھیں گے. اور مجھے امید ہے کہ عورتیں ایک دن اپنے کام اور اسکول پہ واپس جائیں گے اور اپنا کام شروع کریں گے. لیکن اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی زیادہ دخل ہے کہ وہ لوگ پاکستان کو کیوں کنڈم نہیں کرتے اس کام کے لیے، اور اس کے ساتھ طالبان کو کیوں وہ ایسے موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ ان پہ ریسٹرکشن اور بھی کریں. کیونکہ فنڈز ابھی تک طالبان کو فلی طور پر افغانستان جا رہی ہے. اگر ایک دن ان کے لیے پیسہ بند کرے تو یہ کون سی حکومت کر سکیں گے؟ کون سی بھی حکومت ان کے پاس نہیں رہے گی. خالدہ جی، کیونکہ آپ نے ذکر کیا پنشیر کا، تو پنشیر وہ لاسٹ گراؤنڈ تھا جہاں طالبان اپنا ہولڈ نہیں جما پایا تھا. اٹ واز دا لاسٹ فورٹے دیٹ ریزسٹ طالبان. تو ابھی پریزنٹ سچویشن کیا ہے پنشیر میں؟ طالبان تو اپنے سارے حربے استعمال کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو ٹارچر کر سکے جو لوکل عوام ہے، اور ان کے لائک اریسٹ، ایگزیکیوشن اور ریپ اور دوسری ساری چیزیں اس علاقے میں زیادہ ہے. اور اس کے ساتھ اندراب جسے کہتے ہیں وہ ڈسٹرکٹ ہے نیئر ٹو بائی پنشیر، جس سے میرا تعلق ہے. وہاں پہ ریزسٹنٹ ہے، لوگ کھڑے ہیں. ان کو سپورٹ تھوڑی بہت کم سپورٹ مل رہی ہے کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے NRF کو جو نیشنل ریزسٹنس کو کوئی امپورٹنس نہیں دی ہے. لیکن ہماری خود عوام جو طالبان کے خلاف ہے ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، فائنینشیل سے لے کر دوسرے سپورٹ تک. اور ہم امیدوار ہیں کہ انشاءاللہ قریب یہ طالبان جس طرح پہلے بھاگ چکے ہیں اب بھاگ جائیں گے. میم میرا ایک اور کوشچن ہے، مطلب میری ایک سیمت مطلب ایک لمیٹڈ نالج کے حساب سے، کہ جو افغانستان ہے وہ بہت سارے ٹرائبس میں بٹا ہوا ہے. کیا یہ ٹرائبل کلچر ہی ہے کہ ایک جو افغانستان کا ایک کامن آدمی ہے اسے ایک ہونے سے روکتا ہے اگینسٹ طالبان، یا اس ٹرائبل کلچر کی وجہ سے ہی کہیں نہ کہیں لوگ ایک ہو کر اس طالبان کے خلاف نہیں کھڑے ہو پا رہے ہیں؟ ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ بیچارے کیا ہو گئے ہیں، تھک گئے ہیں لڑائی کر کر کے. یو نو what I mean. سو اب ان کے پاس انرجی نہیں ہے، اور انرجی زیادہ نہیں رہی ہے. یو نو what I mean. اور ان کے پاس فائنینشیل مینس بھی اب تھوڑی بہت ہی کم ہے، جس کی وجہ سے ایک وجہ یہ ہے. لیکن پھر بھی لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ان کے خلاف ہیں. اگر آپ بات کہتے ہیں کہ قومی ٹرائب، ہمارا اتنا زیادہ ٹرائبل ہے، لیکن اتنا زیادہ جو دوسری ممالک میں ٹرائبس اور ٹرائبس کے سسٹم پر چل رہا ہے وہ اتنا زیادہ ہمارے بیچ میں کلیشز نہیں ہے. یو نو what I mean. لائک پولیٹیکلی ان کو پاکستان یوز کرتا ہے، جیسے اب یوز کیا لائک پشتونوں کو زیادہ پروموٹ کیا جو ٹرائبل ایریاز نارتھ میں ہیں پاکستان کے، بلوچستان، صوبہ سرحد پختونخوا، ان پشتونوں کو انہوں نے ریڈیکلائز کیا ہوا ہے تاکہ ان کو ہمیشہ افغانستان میں دو
اور دو قوم کے آگے پیچھے لڑائیں کیونکہ اپنا فائدہ وہ ان سے لے سکیں. That's the reason. Otherwise like ہماری اتنی جو مخالف یہ پالیٹکس میں دکھاتے ہیں اتنی ہمارے پریکٹیکل میں نہیں ہے, لیکن پاکستان اس کو یوز کرتا آ رہا ہے. میم آپ کیا بولیں گے کہ افغانستان میں سیکنڈ فیز میں طالبان جو آئے ہیں اس کے پیچھے نو ڈاؤٹ یو ایس کا ہاتھ ہے؟ یو ایس پرٹیکولر, صرف یو ایس نہیں, پورا ویسٹ, پرٹیکولرلی یو ایس, اور خاص کر کے میں بولوں پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا ہاتھ ہے, جو افغانستان کے طالبان کے ہاتھ میں چھوڑ کے کسی بھی طرح افغانستان سے بھاگ گئے, جس کی وجہ سے طالبان آج اس طرح سے واپس آ پائے. یہ بات بالکل درست ہے میری نظریے کے مطابق بھی. انہوں نے جو معاہدہ دوحہ میں کیا اس میں افغانستان کے گورنمنٹ کا جو فارمر تھا ان کو کوئی اطلاع نہیں تھی کہ کون سے اگریمنٹ پہ سائن کرتے ہیں, کیا انہوں نے لکھا ہوا ہے. ظاہری بات ہے وہ نکالنا چاہتے تھے تو ہمیں وحشی درندوں کے ہاتھ چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ وحشی درندہ جس طرح کا 9/11 کا اٹیک ہوا تھا, میں یہی دعا کرتی ہوں کہ امریکہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس سے ورسٹ سچویشن ملے کہ پھر یہ دوبارہ ایسی غلطی نہ کرے کسی ملک کو کہ ایک ٹیررسٹ کو آپ اپنے اتنا سپورٹ کرے. اور وہ دن دور نہیں ہے. یہ مت سمجھے کہ اب انہوں نے افغانستان پہ قبضہ کر لیا, یہ ان کی جڑیں اتنی مضبوط ہو جائیں گی اگر ان کو سٹاپ نہ کیا گیا تو ایشیا سے کو چھوڑ کے تو یورپ اور امریکہ تک چلے جائیں گے, اور چلے گئے ہیں. جسٹ لیٹ یو نو ان کی فنڈامنٹلسٹ ایکٹیویٹیز یورپ میں اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ how they influence those youngsters, these terrorist group, even in America. Now they are trying to control those fundamentalist activities in America, but they are trying, but they will not stop it. It's like what information like I have living here, and I know that's how they influence this bad terrorism, not in Afghanistan, but they are growing very fastly in America and Europe. There are groups in activism or fundamentalism to radicalize these people to go through the Taliban system. خالدہ جی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو افغانستان کا آج کا میس ہے, جو اس میں پاکستان کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے ٹو کریٹ اے میس ان افغانستان, کیونکہ وہ یہ مانتے تھے کہ اٹ از این ایکسٹینشن آف پاکستان, اٹ از اے بیک یارڈ آف پاکستان. لیکن آج کے سمے میں طالبان جو ہے وہی پاکستان سے لڑ رہا ہے. اس نے ڈورنڈ لائن کو ماننے سے منع کر دیا, دے ریجیکٹڈ دا کانسیپٹ آف ڈورنڈ لائن. اب پاکستان اور طالبان ہی کانفلکٹ میں آ چکے ہیں, تو اسے آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ Let me use a proverb of Urdu or Hindi. جیسا بوئے گے ایسا کاٹو گے. They created, اب ان کو بھگتنا پڑے گا. میں تو چاہتی ہوں کہ اللہ ان کا دن ہمارے ملک سے برا کرے, اور ایسا دن آئے گا پاکستان کا. You will see that. You know, they thought we will use that group against our political means. لیکن اب آپ ہمیشہ یاد رکھیں, جو سانپ آپ اپنے آستین پہ پالو گے وہی سانپ آپ کو بھی کاٹے گا. تو this is the same situation. And یہ جو بتا رہے ہیں کہ بارڈر لائن پہ یہ لوگ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے, یا ان کی جو کانفلکٹس آئی ہیں آئیڈیالوجی کے مطابق, کیونکہ پاکستان میں بھی ڈفرینٹ گروپس ہیں, لائک 35 ٹیررسٹ گروپس ہیں نا. تو ظاہری بات ہے ہر کوئی کی آئیڈیالوجی ہمارے طالبان کے ساتھ میچ نہیں کرے گی. وہ پاکستان آئی کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جائیں گے. اور ایسے کانفلکٹس انسائڈ افغانستان میں ہوا تھا جب طالبان نے فرسٹ کنٹرول لیا تھا. دیر واز کانفلکٹس ان بٹوین آف طالبان اینڈ دین پاکستان like the ambassador of Pakistan or ISIL leader, I forget, he visited Afghanistan to make that conflict less in between of their ideas in Afghanistan once they got inside Afghanistan. So yeah. It was ISI chief Faiz Hamid. Yes. آپ چائنا کا رول کیسے دیکھتے ہیں ان پریزنٹ افغانستان, ان نیو افغانستان؟ آپ چائنا کا رول کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا چائنا کوئی پلیئر ہے یا بیک اینڈ سے وہ پاکستان کو یوز کر کے کوئی نہ کوئی وہاں پہ انفلوئنس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ پاکستان تو کیا کہتے ہیں, وہ ان بیکرز میں ہے جو ہر کسی کے ہاتھ آگے کرتا ہے اور اسے پیسہ لیتا ہے اور اس کو یوز کرتا ہے, اور وہ اس کو یوز کرتے ہیں پاکستان کو, سو اس میں ظاہر بات ہے چائنا کا میں بھول گئی, چائنا کا بھی بڑا ہاتھ ہے اس میں, کیونکہ چائنا ہی پاکستان کو زیادہ ہر چیز پہ سپورٹ کرتی ہے. اور جو پاکستان نے ایٹم بم بنایا ہے, جو یورینیم, وہ سارا افغانستان کے تھرو پاکستان نے چائنا کو اور ان کے اپنے آگے
कम्बिनेशन की वजह से इन्होंने जो एटम बम बनाते हैं ये सारा यूरेनियम अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान के और चाइना की कंट्रीब्यूशन पे बना है इनका एटॉमिक बम। तो चाइना का भी बहुत रोल है। चाइना तो वही कम्युनिस्ट है, उनकी कम्युनिज्म सिस्टम अभी तक है, और जाहिर बात है चाइना तो हमारे रिसोर्सेज को यूज करेगा जिस तरह पाकिस्तान को यूज करता है गवादर, आई थिंक गवादर हार्बर में, जिस तरह पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान को यूज करता है, और पाकिस्तान तो बेचारा एज अ बेगर हर किसी के, कभी अमेरिका के हाथ तो कभी किसके हाथ अपने आप को क्या कहते हैं सोल्ड आउट, they sold out themselves for money for any reason। और इस वजह से चाइना, मैं भी चाइना के खिलाफ हूँ, और जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन, मेरी सारी बाकी तकरीबन 70 फैमिलीज, like 70 back families of my parents, my father's side is in Afghanistan। So China, like there is a very clear information जो Bagram Air Base है, उसमें Chinese लोग, I mean Chinese nationality is seen there, and they're working there with side of the Pakistanis, and they picked up like they're actively working on that side up to my information। और उसमें चाइना का भी बड़ा हाथ है, जाहिर बात है वो भी अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं हमारे मिनरल्स को यूज करने के लिए। खालिदा मैम, हाउ डू यू सी इंडिया इन अफगानिस्तान? कैसे एक जो कॉमन अफगान है वो इंडिया को कैसे देखता है? क्योंकि इंडिया कभी भी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहा अफगानिस्तान में, किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं रहा, उसने हमेशा डेवलपमेंट का काम किया, वैक्सीन हो, फूड हो, उस पर जोर दिया। तो एक कॉमन अफगान भारत को कैसे देखता है, और आप इंडिया से क्या उम्मीद रखते हैं फॉर अफगानिस्तान, फॉर बेटरमेंट ऑफ अफगानिस्तान? एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान के जो तालिबान अफगानिस्तान में आए हैं, एक क्वेश्चन मैं इसके साथ जुड़ दूं, सिर्फ इंडिया से नहीं, खासकर मोदी साहब से क्या उम्मीद रखते हैं? जी, पाकिस्तान, अगर अमेरिका ने अफगानिस्तान को तालिबान के हाथ दिया, उसकी एक वजह ये भी थी कि गनी जो हमारा फॉर्मर गवर्नमेंट था वो चाहते थे कि हमारे टाइज इंडिया के साथ ज़्यादा रहे, और हमारा इवन मिलिट्री ट्रेनिंग और अ लॉट ऑफ थिंग्स वी वांट फ्रॉम इंडिया टू डू फॉर अफगानिस्तान, बिकॉज यू आर ट्रू फ्रेंड। आपकी नीयत साफ है और हमारी दोस्ती आपके साथ काफ़ी अच्छी है, और हम इस पर फ़ख्र करते हैं एज ए बीइंग फ्रेंड। Even to Tajikistan and Uzbekistan, we have good relation. The same, India is more important than them, politically and personally, or Afghanistan people. ये उनसे सहा नहीं गया, पाकिस्तान से सहा नहीं गया कि अफगानिस्तान और इंडिया की दोस्ती रहे, और वो ज़्यादा हिंदुस्तान को इस्तेमाल करे अपने डेवलपमेंट में बगैर पाकिस्तान पे। और ये जो दोहा में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तालिबान को हैंड ओवर का, उसमें वही भी था कि इवन हमारे प्रेसिडेंट से ये रिक्वेस्ट किया गया था इनडायरेक्टली कि अगर आप इंडिया के साथ अपने टाइज कम करें तो हम आपके साथ और भी कोऑपरेट करेंगे, यानी पाकिस्तान ने कहा था। तो इसका मतलब ये है कि वो कभी नहीं चाहते, वो पाकिस्तान इज अ नेगेटिव कंट्री, और वो सारा अपने एनर्जी टेररिस्ट और टेररिज्म में इस्तेमाल करती है, लेकिन इंडिया अपनी सारी एनर्जी बेटर इकोनॉमी के लिए इस्तेमाल करो, और आपकी लोगों की एक जगह बन चुकी है हियर, आई एम टॉकिंग फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स पर्सपेक्टिव और इंटरनेशनल कम्युनिटी। और मुझे अफसोस है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट ही मुल्क ही रहेगा अगर इतनी एनर्जी इन्होंने अपने मुल्क के अंदर इस्तेमाल किया होता एक प्रोग्रेस के लिए, एक पॉजिटिव प्रोग्रेस के लिए, तो आज इसका नाम टेररिस्ट कंट्री के फाउंडर या प्रोवाइडर में नहीं होता था। तो हिंदुस्तान का तो, हिंदुस्तान इज क्लियर, हिंदुस्तान इज इकोनॉमिकली गोइंग वेरी गुड। मैं हिंदुस्तान की आवाम से और मोदी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सिर्फ अफगानिस्तान की खातिर टेररिस्ट और टेररिज्म को की आवाज़ को दुनिया में इसलिए ना उठाएं क्योंकि आप अफगानिस्तान में टेररिस्ट हैं, बल्कि इस वजह से अपनी आवाज़ उठाएं कि ये टेररिस्ट ख़तरनाक हैं, और ये सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं बल्कि सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक दिन बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगी, और इसमें हिंदुस्तान का बड़ा रोल है। दूसरा रिक्वेस्ट ये हिंदुस्तान के आवाम से कि जब अफगानिस्तान सोशल मीडिया में तालिबान और अपनी आवाज़ उठाता है, क्योंकि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ज़्यादा है, हम चाहते हैं कि वो प्रमोट करे हमारे इस आवाज़ को सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि it make a big difference for international community that they support our people, our voices, India especially on the international level। तो ये मेरी दरख्वास्त यही है कि वो अमेरिका और यूरोपियन में मोदी साहब ये बात उनको
ان کے ذہن میں بٹھائیں کہ یہ ٹیررسٹ اور ٹیررزم صرف افغانستان کے لیے خطرہ نہیں ہے بلکہ ساری دنیا کے لیے، کیونکہ پاکستان کی لابی بہت زیادہ اچھی ہے ادھر واشنگٹن میں، جو ان کے کان میں گھساتے ہیں پاکستانی انٹیلیجنس اور ان کے جو ادھر لابیسٹ، وہی ان کے ذہن میں ہوتے ہیں. ان کو یہ ان کی ذہن سے یہ نکالنا چاہیے ہندوستان کو کہ پاکستان از لائک promoting terrorist and terrorism. جو حقیقت ہے، like یہ نہیں کہ they are promoting them, but this is the fact to enrage in the Washington DC and European level that Pakistan is the one who is supporting or terrorist and terrorism. میم میرا کوشچن یہ ہے، میرا لاسٹ کوشچن ہے، کیونکہ افغانستان آج ایک بہت بڑا ایک بیٹل گراؤنڈ ہے، آلموسٹ اٹس لائک اے بیٹل گراؤنڈ. وہاں پہ نہ مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے، نہ سروس ہے، نہ ایگریکلچر ہے. دیر از نتھنگ، آلموسٹ نتھنگ لیفٹ ان افغانستان. تو آپ ایک کامن افغان کے پرسپیکٹو سے اگر بتا سکیں کہ انہیں بھوشیہ کیسا لگتا ہے، کہ آپ کو لگتا ہے کہ دیر از نتھنگ لیفٹ اور اسٹل دیر از اے ہوپ دیٹ تھنگس کوڈ بی بیٹر ان فیوچر؟ Economically, you mean? Economically, politically, and also socially, in every aspect. I think is there any hope left for Afghanistan in future? I mean, like economically تو یہ پاکستان کا ہی ایجنڈا تھا کہ انہوں نے بگا دیا سارے انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو افغانستان سے جو NGOs کام کرتے تھے. ہمارا اکنامکلی ٹوٹلی ڈیزاسٹر ہے، اور جو اکنامک ابھی چل رہی ہے وہ بھی کیا کہتے ہیں میری وجہ سے ساری جو سپورٹ یونائٹڈ نیشن سے مل رہی ہے اسی سپورٹ کے تھرو ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو انڈسٹری ہے نہیں اور ایگریکلچر بڑی لو لیول پہ ہے، اور ہمارے منرلس کو یہ لوگ پاکستان اٹھا کے لے جا رہے ہیں اور چیپ پرائزز پہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس کو بیچ رہے ہیں، وہی ہماری انکم ہے. اور ظاہر بات ایکسپورٹ تو ہماری ہے اتنی نہیں، جو ہے تھوڑی بہت کارپیٹ اور ڈرائی فروٹ اور فریش فروٹ، اس میں بھی پاکستان ہمیشہ اپنا بارڈر بند کرتا آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے تورخم کا جو راستہ ہے. سو دے وانٹ ٹو، پاکستان کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اکنامکلی سو ڈیپ لو لے کے جائیں کہ ہم کبھی اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہو جائے. وہ ہر حربہ استعمال کرتے ہیں اس کو نیچا دکھائیں، اور کرنے میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں. تو لائک ہوپ تو بہت کم ہے، لیکن پھر بھی ہماری جو نئی نسل ہے یورپ اور امریکہ میں، جسٹ آئی وانٹ ٹو سے that they are promoting economically and politically all the support to raise the voice back from Afghanistan کہ ہم ان کے ہاتھ سے نکل جائیں اس ٹیررسٹ کے گروپ. میم جسٹ مطلب ایک سپلیمنٹری کوشچن ہے آپ کے آنسر سے ہی، کیونکہ آپ نے کہا کہ جو ویسٹ ہے اس میں ایک گروپ ڈیولپ ہو رہا ہے آف افغان پیپل ہو آر بیٹر ایجوکیٹڈ اینڈ دے ہیو اے ویژن فار دا افغانستان، لیکن کیونکہ وہ افغانستان پہ نہیں ہے، دے آر ناٹ آن دا بیٹل فیلڈ، دے آر ناٹ آن دا گراؤنڈ. ہاؤ کین دے چینج، ہاؤ کین دے برنگ اے چینج فار افغانستان sitting in west rather than in Afghanistan? How can they fight these barbarians? So we are doing the lobbyists on our parts from here کہ ان کی حقیقتوں کو ہم دنیا تک دکھائیں. اور اس کے علاوہ ہماری فائنینشیل سپورٹ کرتی ہیں جو بھی گروپس ہیں جو ہماری ریزسٹنس چل رہی ہے inside, even starting from a protest to a lot of other things. So we them a big support from here back, not here only in the United States, from the European countries. کوئی بھی ٹویٹر پہ آپ جائیں ڈسکشن پہ، کوئی بھی ایسا انسان آپ کو نہیں ملے گا جو کہے کہ ہم اس حکومت اس ٹیررسٹ گروپ کے فیور میں ہیں. So everybody is against them. They're using their money, they're using their sources inside to strong that support, you know what I mean, which is inside and outside both. Just one میم just one more آپ کر لیجیے پھر. جی apart we have discussed about Pakistan and India, جو اور دوسرے نیبرس ہیں لائک ایران، ازبیکستان، تاجکستان، آپ اس کا رول کس طریقے سے دیکھتے ہیں افغانستان میں؟ کیونکہ وہ خاص کر ایران، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا بارڈر مطلب ایک پڑوسی ہے افغانستان کا اور امپورٹنٹ پلیئر ہے ریجن میں. تو ہاؤ ڈو یو سی دا رول آف ایران؟ لائک میری نظر سے پہلے تو ایران نے طالبان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا، میرے خیال سے ابھی بھی کرتے آ رہے ہیں، کیونکہ ان کی جو ڈیلیگیٹس ہیں وہ ایران کو کئی مرتبہ وزٹ کر چکے ہیں بیفور دے ٹیک اوور افغانستان. سو طالبان از دیئر فنڈامنٹلسٹ گروپ از سپورٹنگ طالبان ٹو. آئی ایم ناٹ ان فیور دیٹ وائی دے آر ڈوئنگ دیٹ، بٹ دے ول ڈو، دے آلسو وانٹ دیئر اون مینس. کیونکہ ابھی ہماری جو ریسنٹ انفارمیشن کے مطابق یسٹرڈے فرام اے میٹنگ دیٹ ایران از exporting
the goods from Iran, and the Taliban are not paying putting any tax on them. You can't believe it. That's the yesterday information. Everything that coming from Iran, they had done something with Taliban, that Taliban is not putting tax on those import goods that comes from Iran. So ईरान का बड़ा हाथ है, वो हमारा उनके साथ मजहबी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, शिया और सुन्नी की मौजू पे, तो जाहिर बात है वो भी अपना फायदा ही देखेंगे. लेकिन ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान के साथ वी हैव गुड रिलेशन. आई डोंट थिंक सो दे हैव सपोर्ट फॉर माय नॉलेज कि वो तालिबान को सपोर्ट कर सके, लेकिन वो हमारे साथ खड़े हैं कि हम इस हुकूमत को भगा के निकाल दें. लाइक आई मीन देयर अवाम व्हेन वी टॉक ऑन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स. Ma'am, sorry, but I'm forgetting the name of the leader that in Panjshir. Ahmad Masood. Ahmad Masood, sorry. Yes. Yes. So presently वो कहाँ पे हैं और कितने वो मजबूत दिखाई दे रहे हैं आपको अफगानिस्तान में अगेंस्ट तालिबान, और आप क्या समझते हैं कि क्या वो फ्यूचर लीडरशिप एक प्रोवाइड करा सकते हैं अफगानिस्तान को अगर सही लोग उन्हें सपोर्ट करें? Actually, he's the right person. Like, first of all, he is an educated from England. He has no background in criminal or anything like bribery or any high counter-terrorism or any counter-narcotics, nothing. He is clear person. He is young. We all support them, not the young generation, everybody, because we know that he's the only one who can come and stand against those people. He might be now in Tajikistan, but the exact location is not clear because he changes the location. And he is a big support of Afghan northern areas people, and even from other south, from Pashtun side. And then we are like very positive that he will rule he will be the next person to rule Afghanistan. And because he is clear from anything, from warlord, from any, he is like pure. And then his concept is very clear. He wants justice, he wants human rights, he wants women rights, and I'm sure that he is the young one and he will be a good person for Afghanistan. और मैम जो पास में अब्दुल गनी गवर्नमेंट सॉरी जो पास में अब्दुल गनी जी जो पास में अब्दुल गनी गवर्नमेंट रही है, आप उसे कैसे देखती हैं कि उसका क्या रोल रहा during their regime? How was Afghanistan? I mean, actually, I like his economic agenda for Afghanistan and his cutting down the ties of export and import from Pakistan, or mostly. He wants Afghanistan to be economically stable. But I think the international community has not supported him good enough, and he was surrounded by not good people around. But I'm very disappointed the way he left. I'm totally against him, why he did such. He had to stand. And I'm very disappointed on the point, like, he was a president of a country. He should have known that what is going on. Uske piche kya khichdi pak rahi thi. He should know that. And I'm sure that he should have some knowledge of that. He should have taken better step not to let Afghanistan in such situation. I'm disappointed from him. मैम मेरे आपसे क्वेश्चन है मैम, अफगानिस्तान में तालिबान अब इंडिया को बोल रहे हैं कि इंडिया जाके तालिबान की अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करे जैसे पहले करते थे. आप इस बारे में क्या बोलेंगे? इंडिया का करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वो तो इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे डिपेंड करते हैं. अगर मेरी रिक्वेस्ट हो तो मैं कहूँगी हाँ जी, जाके देख लें कि उन्होंने वो रिक्वेस्ट की है, कितने अपने रिक्वेस्ट पे वो अपने बात पे खड़े हैं, लेकिन वो अपने बात पे स्टैंड नहीं होते. दे डोंट स्टैंड ऑन देयर वर्ड्स, दे से समथिंग बट दे डू डिफरेंट थिंग्स. सो ऑफ कोर्स, लेकिन अगर इंडिया जाके दोबारा अपने वो काम शुरू करे, लाइक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में उनका हाथ बढ़ाएं, वो अफगानिस्तान के अवाम के लिए होगा, ना कि तालिबान के लिए होगा. लेकिन मुझे इंडियन लोगों की सिक्योरिटी ज्यादा इम्पोर्टेंस है as compared to my economic stability. I don't want them that they should be arrested and they should be executed or they should be missing for periods, like they are doing with Afghans. One more question, ma'am. जो इस्लामिक वर्ल्ड है, जैसे OIC है या मिडल ईस्ट है, उनका क्या रोल रहा इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में? सबसे पहले तो अफगानिस्तान की वॉर में, लाइक 1979 में रशियन वॉर में, अरब कंट्रीज ने इस ग्रुप को प्रमोट किया थ्रू पाकिस्तान, व्हिच इज दे आर डूइंग आई थिंक सम परसेंट. फिर उसके बाद मुझे कतर पे ज़्यादा ऑब्जेक्शन है, क्योंकि कतर ने क्यों
پاکستان کیوں طالبان کو ایز اے آئیڈینٹی ان کو آئیڈینٹیفائی کیا, ان کے لیے آفس لوکیشن قطر میں دیا, ان کو کیوں ایز اے پولیٹیکل گروپ ان کو ایز اے آئیڈینٹی ان کو دیا قطر نے. اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم لائک وائی اے عرب کنٹری کہ آپ اس آدمی کو جانتے نہیں ہیں اور آپ اس کو اپنی آئیڈینٹی دیتے ہیں, لائک giving them a place, giving them an office, giving them a place to go and meet other countries, you know what I mean? So it means like Qatar is promoting that platform for them, for Taliban, and help them to be recognized as a group to the other countries, which I don't like it. I mean, it's totally not towards our favor and towards terrorists and terrorism. So it means that Qatar is also playing a role. مسعودہ جی. میم مجھے میرا لاسٹ کوشچن ہے آپ سے, افغانستان میں جو حالت ہے آپ کو کیسے کیا لگتا ہے کچھ عرصے میں افغانستان بھی ٹوٹ جائے گا جیسے سوویت یونین ٹوٹ گیا تھا, افغانستان بھی ٹوٹ جائے گا؟ میری پرسنل ویو ہے کہ I will be favor that. Very true to say, I will be favor that because we are tired of that. Like I will not discriminate, but like the people who want to be a part of Pakistan and this Pashtunism ideology and support those people, they should go and make their own charity, whatever they want to do there. Like اپنی بیٹیوں کو اسکول نہیں بھجواتے تو نہ بھجوائے, لیکن جو areas they wanted to have their own freedom, like schools and education, especially north, like Persian speaking, I would do favor. It's better جب آپ ساتھ نہیں رہ سکتے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ٹوٹ جائیں. کسی 20 ملین عوام کو تو کیا سکون مل جائے گا اگر باقی کو نہیں ملا, تو I will favor that personally. بٹ جو طالبان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کے بچے تو ودیش میں پڑھتے ہیں, ان کی جو لڑکیاں ہیں جو ان کی ڈاٹرز ہیں وہ تو فورن میں پڑھ رہے ہیں, اور وہاں کے جو کامن آدمی ہیں اس کی جو بیٹیاں ہیں انہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسکول مت جائیے. ظاہر بات ہے, یہ تو میں نے آپ کو بتایا, یہ پورا ایجنڈا ہے اور ہمارے ملک کو یہ دبانا چاہتے ہیں, اور اس میں کافی ملکوں کا حصہ ہے جس میں پاکستان کا بڑا رول ہے. ان کی بیٹیاں صرف قطر میں نہیں ہے, یورپ میں بھی ہیں, ان کے بیٹے اور فیملی زیادہ تر اور دوسرے یورپین کنٹریز اور امریکہ میں ہیں. سو ظاہر بات ہے مظلوم کے اوپر تو ہر کوئی ظلم کرتا ہے نا, جب اپنی بات آتی ہے تو اپنے لیے سب کچھ چاہتے ہیں, like they want everything for themselves but not for the innocent and poor people of my country, which they are already in a bad situation. میم آپ کو نہیں لگتے کہ ویسے بھی آپ کے ساتھ کوئی گیم کھیل رہا ہے, کیونکہ ان کے بچے کو تو ویزا دے رہے ہیں اور ادھر پڑھ بھی رہے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی گیم کھیل رہا ہے ویسے آپ کے ساتھ؟ ظاہر بات ہے ہمارے ملک میں تو ہمارے ملک کے ساتھ تو سارے آ کے گیم کرتے ہیں, like we are now a football ground, like everybody comes and play in my country and the people are the sufferers who suffered this and our innocent people. اور ہمارے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے, ظاہر بات ہے ہم لوگ اتنا اسٹیبل نہیں ہے economically, so somehow they come and use us and then play with the game they want to play. خالدہ میم, I just want to ask کہ جو افغانستان ہے اس کا بہت ہی ایک رچ پاسٹ رہا ہے, بہت ہی رچ کلچرل ہیریٹیج رہا ہے, وہ کیا پوائنٹ تھا, وہ کیا جہاں تھا جہاں افغانستان مطلب نے وہ چیز کھو دی, what was that inflection point that created this mess? وہ کیا وہ افغان جہاد تھا یا اس نجیب اللہ کو جب مارا گیا تب تھا, وہ کون سا سمے تھا, یا اٹ از اے سیریز آف ایونٹس؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں پر افغانستان نے وہ چیز کھو دی؟ I mean, میری نظر سے ہمارے پاس وہ پیٹریوٹک اور پیٹریوٹزم کا کانسیپٹ تھوڑا سا کم ہو گیا ہے, اور بیکاز آف ٹرائبل کلچر, مے بی بیکاز آف دیٹ, اور اس میں پاکستان کا رول زیادہ ہے کیونکہ پاکستان نوز مور اباؤٹ افغانستان اور وہ ان چیزوں کو استعمال کرتا جا رہے ہیں. ظاہر بات اگر ہمارے ایک لیڈر پازیٹیو ہو افغانستان کے لیے تو کوئی اور اس کے خلاف آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کو نہیں چھوڑتے ہیں. سو کیونکہ ہماری 100% سیم کمیونٹی کی وہ نہیں ہے, پاپولیشن نہیں ہے, تو ظاہر بات ہے آپ پہ رول نہیں کر سکتے, ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو, کبھی آگے کبھی پیچھے. سو دے یوز دیٹ گروپس, اور اس میں پاکستان کا بڑا رول ہے. آفٹر رشین وار they don't let Afghanistan to be in peace and they want to destroy it in any ways.
और उसमें अपने पश्तून नॉर्दर्न को इस्तेमाल करके इस कॉन्सेप्ट को यही रिपीट करते जा रहे हैं और हम थक चुके हैं लाइक वी आर टायर्ड ऑफ दैट नाउ वी वांट टू बी लाइक टूट जाए तो अच्छा है और हमारी अपनी कोई एरिया हो जिसमें हम लोग आराम से रह सके पश्तूनों को जो करना है कर लें और जिसको और कौम को करना है तो कर लें मसूदा जी मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है जो अफगानिस्तान में आज जो हालात चल रहे हैं आपको कि नहीं लगते कि ईरान की तरह किसी दिन अफगान वुमेन भी रिवोल्ट करेंगे? खैर आपको तो हमारी हिस्ट्री शायद ज्यादा पता होगी कि हम लोग किसी के अंडर कंट्रोल ज्यादा नहीं रहेंगे और इस दफा क्योंकि 20 साल से हमारी नई जनरेशन नए कॉन्सेप्ट सोशल मीडिया इंटरनेट ये लोग उठ के खड़े हो जाएंगे और आपको यकीन दिलाऊंगी कि इस दफा शायद हमारी रिवॉल्यूशन औरतों की थ्रू होगी जो मुझे लगता है we will stand and we will get out of this. Any more questions शिवम भाई? नो तो मैम आप हमारे चैनल पे आए इतनी टाइम हमें दिए इतनी बातें खुलकर की इसके लिए आपको शुक्रिया फिर से अफगानिस्तान रिलेटेड कोई इशू आए तो मैं जरूर आप हमारे चैनल में फिर से आना मैं पहले से इनवाइट करके आपको रखती हूँ Shukriya, thank you for invitation. It's my honor to talk on your channel. Thanks for stand with Afghanistan. Actually, you're standing with the right. So it's not only Afghanistan, this is the right things that you are doing. And I wish India the best in economic and political. And we are good friends, we will be. And I'm sure that आपका मुल्क बहुत कम अरसे में बहुत आगे निकल जाएगा और इसके लिए मैं प्राउड फील करूंगी लेकिन हमारे आवाम के साथ इसी तरह खड़े रहें अगर जो कुछ नहीं हो सकता तो उनकी आवाज के साथ आवाज में मिला के हमारे साथ हो जाएं तो दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम इंडिया थैंक यू मैम एक बार आप बोल दीजिए हमारे चैनल थिंक टैंक इंडिया को सब्सक्राइब करने के लिए लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए इस शो को श्योर मेरी तमाम आवाम से ये गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये चैनल वो चैनल है जो आपको तमाम हकीकतों से आगाह करेगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू मैम थैंक यू मैम थैंक यू हैव अ ग्रेट टाइम गुड डे मैम थैंक यू बाय